बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। बिलाखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। इत्तेहादियों की बड़ी तादाद असम्बली के फ्लोर पर मौजूद थी जिन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया, मगर वहीं पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के सामने पेश कर दिए। बड़ा अहम सवाल है, बहुत से इससे मुताल्लिक़ सवाल पूछेंगे, मगर ये कि जिन इत्तेहादियों से आपको हिमायत मिली है, क्या आइंदा आने वाले दिनों में वो दिलो जान के साथ इमरान खान साहब के साथ होंगे? इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। पार्लियामेंट के अंदर की तो बात होगी, मगर पार्लियामेंट के बाहर जो अफसोसनाक मनाजिर पूरी कौम ने देखे, उसके ऊपर भी हारून साहब का तज़िया लेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकी है, पॉलिसी क्या चल रही है, और इसके साथ साथ पोप फ्रांसिस के दौरा इराक और उसकी अहमियत के ऊपर भी बात होगी। हारून साहब, के अंदर भी जो कुछ हुआ, जो कुछ पार्लियामेंट के बाहर हुआ, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया, इसके बाद मैं पार्लियामेंट के बाहर आऊँगी। देखिए, पहले बाहर की बात कर। देखिए, बात यह है कि ये ड्रामा तो मैंने, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, हुआ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की वजह से। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंदर चले गए थे, फिर उन्हें बुलाया, वो नारे लगाते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब नहीं था ऐसे मौके पर जब वो कारकुन उनके जमा थे और जश्न मनाना चाहते थे और एंग्जाइटी का भी ज़ाहिर शिकार थे और दबाव का भी थे। तो फिर मेरी मालूमात ये हैं, जो ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने कहा फिर बाहर वापस आओ, और बाहर वापस आए और फिर उसके बाद वो बदमज़गी के वाक़यात हुए। उसमें ये नहीं है कि किसी एक फ़रीक़ ने ज़्यादती की, दोनों ने की। इन्होंने ये किया कि माहौल ऐसा पैदा किया जिसमें कशीदगी पहले से मौजूद थी, और दोनों तरफ की तकारीर ने भी उसमें इजाफा किया। और ये एक साहब ने तो लाहौर के जो एमएनए हैं, उन्होंने गालियाँ भी दी, गंदी गालियाँ रिकॉर्ड पे हैं, और ऐसी गालियाँ हैं जो बयान ही नहीं की जा सकती, चलाई नहीं जा सकती। अच्छा, अब वज़ीर आज़म साहब ने भी कैथारसिस ही किया, दरअसल गुस्सा ही निकाला, हालांकि मौका था कि सारी कौम मुतवज्जो थी, एजेंडा पेश करते। बहरहाल दो बातें बहुत अफसोसनाक हैं। पीटीआई की लीडरशिप को उस पर मादरत करनी चाहिए, बाकायदा मादरत करनी चाहिए, फ़ोन करके इमरान खान साहब को करनी चाहिए, नहीं तो उनका जो करीबी साथी है किसी को करनी चाहिए। एक जो मरियम औरंगज़ेब के साथ बदतमीज़ी हुई, और बहुत बदतमीज़ी हुई जिसकी तफसील बयान नहीं की जा सकती, ये बड़ी अलमनाक बात है। इसके बाद तो फिर खून खराबा ही रह जाता है, अल्लाह मुल्क को महफूज रखे। लेकिन ये यहाँ तक नहीं न बचे। फिर ये जो जूता फेंका गया है, जो दो आदमियों को लगा, एहसन इकबाल को भी लगा और एक और साहब ने फेंका, एहसन इकबाल को भी लगा, तो जिस पर जरदारी साहब ने उन्हें फ़ोन भी किया। इस पर मादरत करें, ये कोई तरीका नहीं है। आप मुखालफत करें और डट के मुखालफत करें, और जो कुछ भी आपका मौक़िफ़ है वो पेश करें। मैं एक चीज़ शाइस्तगी भी होती है। बात आप रियासत मदीना की करते हैं, और उधर भी मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम का आलम लेकर खड़े होते हैं, और इधर ये रियासत मदीना की बात और ये इस तरह की चीज़ें। वो वहाँ तो जनाब वाला ये था कि कोई आदमी एक वाक़या बता दें कि जनाब रसालत में आपकी शान में किसी ने गुस्ताखी की हो और उन्होंने उसका जवाब दिया हो और उसको सज़ा दी हो, और हर एक को नरमी और मोहब्बत से। वो एक सरदार था वहाँ का, अपना ये जो इलाका डेजर्ट का इलाका है वहाँ का, वो लाया गया तो वो मस्जिद नबी के सतून के साथ बांध दिया गया, किसी जंग में गिरफ़्तार होकर आया। तो और रसूल अकरम की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता नहीं था, कहा मेरी तरफ देखो। उसने कहा नहीं, मैं, और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर कहा कि यहाँ तक कहा कि मेरे बस में होता तो मैं आपको माफ़ न करता, और ये और वो, और मेरे लिए आप नापसंदीदा आदमी हैं। यानी किसको कह, यानी जैसी आला अखलाक और अज़मत का इंसान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अहले इल्म कहते हैं कि औसाफ ही बयान ही नहीं हो सकते जितनी भी कोशिश की जाए। आपने फरमाया इसे छोड़ दो, नाम उसका हम भूल गया, छोड़ दिया गया, मदीना के बाहर गया, वापस आ गया, कभी वापस न जाने के लिए। ये एक क्या वाक़या है, कितने वाक़यात हैं जी। तो वो जो आदमी हिजरत के सफ़र में, क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल जाता हूँ अब, वो जिसने रास्ता रोका था आपका और हमला करने की कोशिश की, तो फिर वो आपके अखलाक से ऐसा मुतअस्सिर हुआ, मुसलमान हो गया। कहा उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। और वो
جناب عمر فاروق اعظم نے ان کے زمانے میں فتح ہوا ایران، کسرا کے کنگن آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنائے، پھر کہتے تھے یہ رسول اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام کہاں یہ دیکھیں نا آپ پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. کچھ تو دیکھیے ویسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، وہ تو اللہ کہتا ہے رضی اللہ برضو عنہ و اصحاب رسول، اور اہل بیت کے بارے میں کہتا ہے کہ اہل بیت کو ہمیشہ شامل کرنا چاہیے. ہم جب اصحاب کی بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے تو اہل بیت ہیں. وہ اس نے کہا وظیفہ زیادہ ہے، حضرت عمر کے فرزند نے کہا کہ جناب علی کے فرزند کا وظیفہ زیادہ ہے حسن اور حسین کا، تو کہا جانے پدر اس لیے کہ اس کی ماں تیری ماں سے بہتر ہے، اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے. تو ان کی باتیں اور ان کا اخلاق اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد یہ یا آپ اس کے مدعی نہ ہوں، یا تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی یعنی اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے باہر اور اس طرح ایک دوسرے کو للکارا گیا. اب آپ دیکھ شاہد خاقان عباسی مرد شریف ہے، میں آج اس کے واقعے کے بعد بھی کہتا ہوں کہ مرد شریف ہیں، معقولیت سے بات کرتے ہیں، دلیل لیتے ہیں، سیاسی موقف غلط ہو سکتا ہے. آج انہوں نے کہا جی جو آئے گا میں پہاڑوں کا بیٹا ہوں. پہاڑوں کے بیٹے کوئی الگ نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اچھا نہیں کہا جا سکتا. ایمبولنس میں جائے گا، یا وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کی شہرت ہے نجابت کی، آپ کا باپ شریف آدمی پیدل چل کے جس نے الیکشن جیتا تھا اور جس پہ کوئی داغ نہیں تھا، جس نے لوگوں کی خدمت کی اتنی اپنے علاقے کے لوگوں کی کہ اس پہ جان چھڑکتے تھے، تو نہایت خوددار انسان، اور آپ یہی لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں. اور صاحب جب خواتین کے اوپر آپ اس قسم کے معاملات آ جائیں نہیں، گالی گلوچ، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یعنی آپ سوشل فیبرک تباہ کر رہے ہیں معاشرے کا. کیا مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں آپ کے مخالفین؟ خرابیاں ہیں آپ کے لوگوں میں بھی، خرابیاں خسرو اختیار کیا ہے. اچھا ان کے لیے آپ جواز تلاش کر لیتے ہیں، اس نے نہیں کہا، اس کے بھائی نے نہیں کیا، کیس چلنے نہیں دیتے، ابھی تک مذمت نہیں آئی، اور آپ اس کی مذمت تک نہیں کرتے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی کیا کہا تھا جناب رسالت میں آپ نے فتح مکہ کے دن، لا تجریب علیکم اليوم؟ لوگوں سے پوچھا تم کیا توقع رکھتے ہو مجھ سے؟ کہا جس طرح جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. وہ ہمارے بھائی ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، چلیے فرض کیجئے آپ اچھے ہیں، آپ ان سے بہتر فرض کیجئے. بھئی یہ کیا طرز عمل ہے جی؟ ایک گالی گلوچ، ملک کی کوئی حالت نہیں ہے، دنیا میں آپ کی کوئی نیک نامی نہیں ہے، کچھ آپ ایجاد نہیں کرتے، تعلیم کی حالت آپ کی خراب ہے، پولیس خراب ہے، عدلیہ خراب ہے، اور کاروبار میں لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، اور سول سروس بگڑی ہوئی ہے، اور ہر طرف چوری چکاری ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، کوئی نیک نامی نہیں ہے. اور اس میں آپ کو اصل فکر نوجوان کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ اس ماحول میں جو نسل پروان چڑھے گی اس کا کیا اخلاق ہوگا، اس کا سوشل فیبرک ہی آپ تباہ کر دیں گے. ایک تو میڈیا لگا ہوا ہے اس کام پہ، یہ سو کالڈ مزاحیہ پروگراموں میں سوشل فیبرک تباہ کرنے پہ، اور علماء کو کوئی فکر نہیں ہے اس سوشل فیبرک کی. اخلاق بگڑ رہا ہے اور وہ فقہی مسائل تک محدود ہیں اور داستانیں سنانے پہ اکتفا کرتے ہیں، کوئی محبت کی الفت کی بات نہیں کرتا. ہم سب خطا کار ہیں، یہ نہیں ہم میڈیا والے اچھے ہیں، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں میں بہت مجھ میں کمزوری ہیں، لیکن کوئی حد ہوتی ہے، کوئی سرخ لکیر کھینچنی چاہیے. کیا ایک قوم ہے، قوم اس طرح ہوتی ہے. سیاست میں ہارون صاحب اخلاقیات کا تو کچھ باقی نہیں رہ گیا. نہیں یہاں نہیں رہا نا، دنیا میں، انڈیا میں نہیں ہے، بنگلہ دیش کا حال بھی خراب ہے. لیکن جن قوموں نے ترقی کی، دیکھیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ یورپ میں صرف صنعتی انقلاب نہیں آیا تھا، علمی نشت ثانیہ بھی ہوئی تھی، اخلاقی تحریکیں بھی اٹھی تھیں، لوگوں کو سکھایا گیا تھا جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، وعدہ پورا کرو، ٹائم کی پابندی کرو. ہاں جی، تو اس سے انقلاب آتا ہے. وہ جو برطانیہ میں اور جرمنی میں انقلاب، صنعتی انقلاب آیا، وہ روس بھی اس میں آگے بڑھ رہا تھا، مگر روس کیوں پیچھے رہ گیا؟ اس لیے کہ اس کا سوشل فیبرک خراب. اب آتے ہیں ہارون صاحب پارلیمنٹ کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا. اعتماد کا ووٹ لیا، مگر مریم صاحبہ یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے گن پوائنٹ پر لیا ہے یہ ووٹ اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گن پوائنٹ دیکھیے، جب انہیں حالات سازگار ملتے ہیں یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ نے لے کے دیا، ترجمہ مولانا صاحب نے ڈائریکٹ اس طرح کی بات کی. اچھا مولانا صاحب نے بھی کہہ دی. اچھا ایجنسیوں نے کیا، ایجنسیوں نے اس میں کیا کیا ہے؟
ایجنسی کرنے کو یہی تو ہر آدمی جانتا تھا ملے کانفیڈنس کا ووٹ. تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ گیلانی صاحب جیت گئے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہاں تھی؟ گیلانی کیسے جیت سکتا تھا آگے؟ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار تھی تو جیت گیا نا. بلکہ پی ٹی آئی کے بعد لوگ تو کہتے ہیں اس کی مدد کی اس لیے کہ اس سے توقع ہے کہ اگر وہ بن گیا سینٹ کا چیئرمین تو اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلے گا. یہی زرداری صاحب کا اصل کھیل ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے اقتدار حاصل کیا جائے. زرداری صاحب اس طرح کی باتیں کی زیادہ سے زیادہ. تو کوئی اس میں نہیں. وہ تو داوڑ نے تو اس سے بھی بڑی بات کی کہ 178 آدمی تھے ہی نہیں. یہ بھی گردش کر رہی ہیں خبریں ووٹ کیسے 178. ارے بھائی وہاں دستخط ہوتے ہیں, آپ طلب کریں, رجسٹر طلب کریں, دستخط ہیں یا نہیں ہے. یہ کس بنیاد پہ دعویٰ؟ خیر داوڑ کا یہ کہنا تو بس جماعت اسلامی کا انٹرسٹنگ ہے بڑا. وہ گیلانی کی اب سنا سوچ رہے ہیں چترالی صاحب پہنچے ہوئے تھے تو اپنا چلیے نہیں ووٹ دیا, وہ دوسرے وہ تو ان کا حق ہے. لیکن یہ ہے کہ جی وہ اپنا گیلانی کو ووٹ دیں گے. کس گیلانی کو؟ کس گیلانی کو جس نے تحفے میں دیا سیلاب زدگان کے لیے دیا گیا, جس کی بڑی تقدیس تھی وہ تو ایسا تھا کہ اس کو نیلام کیا جاتا. اور میرا خیال ہے کہ لوگ اربوں میں نہیں تو کروڑوں میں اس کو خرید لے. ایسی یادگار چیز تھی. ایسا تحفہ کون دیتا ہے؟ بیگم کو دے دیا انہیں اپنی بیگم کو دے دیا. اور کون سی جو کرپشن مجھے بلایا ایک دفعہ, کہنے لگے کیا حالات ہیں ملک. میں نے کہا کرپشن بہت ہے. کہ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے, جو حمزہ نے کہا تھا. ہاں جی کرپشن تو ہوتی ہے, یہ کیا ایسی بات ہے؟ تو وہ مطلب یہ ہے کہ گیلانی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں, وہ کس کے آپ وارث ہیں؟ سید ابوالعلا مودودی کے. آپ مولانا مودودی کی سیاسی فکر سے تو جتنا بھی اختلاف کریں, زیادہ لوگوں کو اختلاف ہی تھا, کیا نجابت اور شرافت تھی. 70-80% آمدن اپنی خاموش ایک تو پارٹی کو دے دیتے تھے, ایک غریب لوگوں کو دیتے. میں ان کی قبر پہ گیا, فاتحہ پڑھ گزر رہا تھا, میں نے کہا بھائی فاتحہ پڑھنی چاہیے. ان سے تعلق بھی رہا, خاندانی تعلق بھی رہا, ذاتی بھی ان کی تقریبات میں بھی جاتے رہے. مجھے ادراہ کرم انہوں نے اپنی صاحبزادی کی شادی پہ بھی بلایا. تو وہاں ایک آدمی جو ہے اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اچھا. وہ ایک ورکر تھا, وہ موٹر تھا, وہ خوش اخلاق سے آدمی, بڑا خوش طبع آدمی. کہنے لگا اس آدمی کو کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا کیوں نہیں جانتے اس کو, تو دنیا ہی جانتی. اس نے کہا مجھے دیتے تھے روپیہ اور کہتے تھے کسی کو نہ بتانا, بچوں کو بھی مت بتانا. اور میں جاتا تھا غریبوں کے گھروں پہ, حاجت مندوں کے گھروں پہ. یہاں تک کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ آپ اس کو پیسے دیتے ہیں, وہ جوا کھیلتا ہے. انہوں نے کہا میں تھانے دار ہوں, ایک غریب آدمی ہے, احتیاج مند ہے, اس کو پیسے. وہ کبھی ناشائستہ لفظ ان کی زبان پہ نہیں آیا. نوابزادہ نصر اللہ خان کا بھی ویسے یہی تھا. جب مولانا مودودی کی تو ایک علمی حیثیت بہت بڑی تھی. پہلا فیصل ایوارڈ میں کتنی ان کی کتابیں جو عالم عرب میں پڑھائی جاتی ہیں دنیا کے ملکوں میں, اور ان کی کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ غیر جانبدار ہو جائیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. کیا میسیج دے رہے ہیں آپ نئی نسل کو؟ وقت کے دھارے کے ساتھ بہہ گئے ہیں. خیانت کی آخری حد پہ جانے والوں کو بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں سیاسی فائدے کے لیے, جو ملا بھی نہیں. ان کی خاتون تو نہیں بنی سینیٹر جی. اور آپ نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا, وہ جیت گیا. ہاں جی, گیلانی کو بھی نہیں دیا ویسے, وہ بھی جیت گیا. ہارون صاحب آپ کا سیاسی ویٹیج. ایک میں نے ایک فقرہ لکھا تھا جو ایک زمانے میں لوگوں نے اس کی بڑی داد دی, اس کی تکرار بھی کرتے, طالب علم لیڈر ہمیشہ طالب علم لیڈر ہی رہتا ہے. یہ ہمارے دوست جاوید ہاشمی صاحب سے میں کہتا تھا, گستاخی ہے ویسے, مطلب ہم سے سینئر بھی ہیں, قابل احترام ہیں, تو ان کے حوالے سے میں نے کہا تھا یہ طالب علم لیڈروں کے ہتھے چڑھ گئی پارٹی. ہاں جی, یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹکس, یہ نہیں لانگ ٹرم آپ کا کاز کیا ہے اور آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ داغ دھلے گا نہیں. ایک اور لیڈر عمران خان صاحب, ان کی تقریر کا متن, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایجنڈا کیا تھا, پالیسی کیا بیان؟ عمران خان صاحب کیتھارسس کرتے ہیں, غصہ نکال دیتے. دس واز اے گولڈن ٹائم, چانس کہ وہ اپنا ایجنڈا واضح کرتے. وہ یہ کہتے, دیکھیں یہ موقع ہوتا ہے جب لوگ توجہ سے بات سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس لمحے میں یہ خیال رکھنا چاہیے. کیا انہوں نے کہا جی, وہی ڈاکو ہیں, چور ہیں, 1000 دفعہ آپ کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے, نام لے لے کے زرداری کا, اس کا فلاں کا, پھر یہ شہزادی کو سیاست کا کیا پتا. آپ کو بھی سیاست کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے آپ کو ووٹ دی ہے, اگرچہ آپ کو دوسروں کی مدد بھی حاصل تھی, آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ کو کتنا سیاست کا فہم ہے.
सिविल सर्विस पे आप काबू नहीं पा सके, पुलिस में ज़रा सी सलाह नहीं, अदलिया में ज़रा सी सलाह नहीं, सिविल सर्विस में कोई बेहतरी नहीं, टैक्स कलेक्शन में ज़र्रा बराबर पेशरफ्त नहीं है। आपने क्या किया, आप एजेंडा देते हैं कि ये मैं करूँगा गरीब लोगों ने। देखो उससे बेहतर बात शेख रशीद ने की। वैसे वो बाई दी वे एक जिक्र आ गया, कहते हैं शेख रशीद ने हाथ आगे बढ़ाया तो हाथ मिलाया नहीं उससे, और उससे बड़ी हवाएं फैल रही हैं कि उनकी वजारत बदल जाए। मेरा नहीं ख्याल अच्छी बात है, वो ख्याल नहीं रहा होगा, तवज्जो नहीं होती, तवज्जो नहीं हो सकती। प्राप्य गंडे के महाज पर तो ये जंग लड़ी गई और इसमें शेख रशीद ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। देखिए हम उन्हें पसंद करें या न करें, वाक़यात को मस्ख नहीं करना चाहिए। शेख रशीद का अलबत्ता आमर लियाकत हुसैन क्या कसीदा पढ़ा, वोट दिया नहीं, वोट अपना ज़ाया किया, क्या कसीदा वजारत के लिए। इमरान खान आते बुरा सा मुंह बना रहे थे उस वक्त, लेकिन कसीदा पढ़ा इमरान खान साहब की शान में। कसीदा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप बात वो जो है आपने हमायत करनी है करने। कल तक तो आप हमायत नहीं कर रहे थे, रूठे हुए थे कि मुझे वजारत नहीं दी। अब वजारत हासिल करने का दूसरा तरीका, आप लाखों आदमियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका इतना बड़ा एक्सपोजर है, कोई सलीके करीने वकार से बात। कायदे में निकले अपने दफ्तर से, ये सिंध असम्बली जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी, यहाँ तशरीफ़ फरमा दो। असम्बलियों में दफातर होते हैं, वज़ीर आज़म का भी, गवर्नर जनरल का भी, वज़रा को भी दफातर दिए जाते हैं। निकले तो रहमान जो गैर मोहतात, शेर बंगाल जिनको कहा जाता है, फजलुल हक, वो खड़े थे। सोहरवर्दी ने भी कुछ गैर मोहतात गुफ्तगू बाद मौके पे की थी, उनको तो खैर तलब किया, सोहरवर्दी साहब को बुलाइए। हाँ जी, तो बड़े एहतराम से नाम लेते, बुलाइए सोहरवर्दी साहब को। सोहरवर्दी साहब इतने पैनिक में थे, हालांकि कितना दलेर आदमी उसको समझा जाता था और कायद-ए-आज़म के बाद कहा जाता है सबसे अच्छा पॉलिटिशियन होता। इस हाल में भागे हुए गए कि शेरवानी के बटन नहीं बंद कर सके पूरे, ठीक है। बाहर निकले तो फजल हक खड़े थे, नाराज़ होते थे डिसिप्लिन के मामले में, लेकिन लफ्ज़ नहीं नाशिस्ता ज़ुबान से निकलता था, सीधे चलते गए, उसकी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखा। बस इतनी सज़ा बहुत होती है। भाई आप वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म वाली बात करें, आपको चैलेंजेस दरपेश हैं। देखिए ब्रेक से वापस आके सब चैलेंजेस के ऊपर बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, इत्तेहादियों के इत्तेहाद, हफीज शेख साहब के मुस्तकबिल, और इसके साथ साथ अब आगे इमरान खान साहब को क्या करने की अशद ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। इमरान खान साहब को चैलेंजेस क्या क्या दरपेश हैं, हारून साहब, क्या इसमें इत्तेहादियों का भी कुछ चैलेंज उन्हें दरपेश होगा? दिलो जान से वो भी उनके साथ होंगे। बहुत से चैलेंज, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुझे उससे बड़ी तकलीफ पहुँचती है जी। खान साहब गौर नहीं करते इस बात पर। रियासत मदीना, रियासत मदीना, कायद-ए-आज़म कहते थे मॉडर्न मुस्लिम स्टेट, हालांकि वो जनाब रसालत माब के ज़्यादा मानने वाले थे, सारी ज़िंदगी खुददारी में बसर की, सदाकत शारी में, अमानत और दयानत के साथ बसर की। एक दाग जैसे उनके लिबास पे नहीं होते तो उनके किरदार पे, उनका बातन, उनका ज़ाहिर से बेहतर था। अब आपने की चैलेंजेस की बात, देखिए एक तो इलेक्शन कमीशन खुद चैलेंज बन गया जिस पे उन्होंने इजहार भी किया, और ये वो बात है जो कहने का उन्हें हक था, इसलिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पार्टी बन गए, सियासी लीडर की तरह बयान जारी कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छे इलेक्शन कर रहे हैं। अच्छे इलेक्शन है, इमरान खान ने ठीक सवाल किया, ये अच्छे इलेक्शन तो बुरा क्या होगा, बुरा इलेक्शन क्या होते हैं। और इस तरह भाई मरियम ने इतनी तनकीद की, मोहतरमा मरियम नवाज ने, सॉरी, और जाके वहाँ जलसा किया, एहतजाज किया, उस वक्त तो कोई बयान आपने जारी नहीं किया। अव्वल तो आपको खुद ही मुस्तफ़ी होने चाहिए। वैसे ये रेफरेंस के लिए क्या नाम था उनका पिछले अटॉर्नी जनरल साहब का, मंसूर साहब ने, उनकी तजवीज़ है, लेकिन उनका कोई कानूनी मशवरों के मामले, तो अच्छे आदमी हैं, कानूनी मशवरों के मामले में उनकी राय कोई काबिल रश्क नहीं समझी जाती। वो जस्टिस फायज़ ईसा वाला भी कहा जाता है, उन्होंने मशवरा दिया, अब वो ये मशवरा दे रहे हैं। खालिद जावेद से मशवरा करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा समझा जाता है कि वो ज़्यादा ज़्यादा गहरे गौर व फिक्र करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अनवर मंसूर साहब अच्छे वकील नहीं हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, सीनियर हैं, लेकिन ये है कि और लोगों से भी मशवरा करें। और उसके बाद एक तो ये है,
اور ریفرنس جو ہے وہ یہ دیکھیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے, الٹا پڑ سکتا ہے, جیسے جسٹس فائز عیسیٰ والا ہوا اور چیزیں ہوئے ہیں نا. ہاں وہ ظاہر ہے کہ بھئی آپ کو ایک چیز اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. ویسے تو مصطفی سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں وہ, اور ان کے صاحبزادے کمشنر ہیں سی ڈی اے کے. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. وہ سعید مہدی صاحب کا کمال کیا ہے کہ اس کی نواز شریف کی ناک کا بال تھے وہ, اور جب بے نظیر کی پہلی میٹنگ ہوئی تو سی ڈی اے کے چیئرمین تھے. ابھی ایک دوست نے واقعہ سنا اور قابل اعتبار آدمی ہیں جس نے واقعہ سنا. اس نے کہا کہ وہ جہاں آخری ایام گزرے تھے بھٹو صاحب کے تو وہ اس کی یادگار بنانا چاہتی تھی وہاں بے نظیر. فطری بات ہے, باپ تھا ان کا اور ایسا انجام ہوا المناک. تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہیرو تو ہیں ہی رہیں گے, مگر یہ ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے, اسے تفریق پیدا ہوگی. جو دارا پیپلز پارٹی میں بعض لوگ سیاسی سوجھ بوجھ بڑی گہری رکھتے ہیں, کہ کافی لمبی تربیت ہے سیاسی اعتبار سے. تو بھٹو صاحب ویسے تو کافی پوزیسو تھے لیکن گفتگو کے لیے انکریج کرتے تھے, بعض اوقات بات سنتے تھے دیر تک, ذہین آدمی تھے, اپنے زمانے کو سمجھتے. تو سعید مہدی صاحب نے کہا وہ زرداری بیچارہ کیا چھوٹی چھوٹی چالاکیاں, اور کیا مطلب چھوٹی چالاکیاں, چھوٹی چھوٹی چالاکیاں, اور کیا یہ اس کا انجام اچھا تھا. کیا انجام ہوا اس کا, وہ بنا لیا ہے. ان کے کام تو نہیں آئیں گے یوسف رضا گیلانی اگر چیئرمین بن گئے, کسی اور کے کام آئیں گے. اچھا خیر, وہ اس کے دیکھنا ورکر اٹھ کھڑے ہوئے نا عمران خان کے, اس کا فائنل بینیفیشری سچویشن کا عمران خان ہے. اگر وہ ادروائز غلطیاں کرے اس کی بات دوسری ہے. کیا کہا انہوں نے جی, گھبرائے ہوئے مولانا فضل الرحمان, بوکھلاہٹ کا شکار, یہ زرداری صاحب نے کہا ہے. بوکھلاہٹ راجہ پرویز اشرف میں, سوری. اچھا وہ کہتے ہیں اس دور میں اکیلے ہی کھلاڑی عمران خان تھے. بھائی آپ نے بائیکاٹ کیا, 178 آدمی آئے, انہوں نے ووٹ دیا. یہ کیا طرز گفتگو ہے جی, کیا کھوکھلا پن ہے, شیلو لوگ. اینی ہو کیا اتحادیوں کے بارے میں بتائیں ہارون صاحب. اچھا دیکھیے نا, اتحادی جو ہے نا, اچھا وہ سعید مہدی صاحب نے کہا کہ جب یہ بحث ہو چکی ہے بے نظیر اس طرح مائل تھیں کہ نہ بنایا جائے, نہیں بنائی انہوں نے. یاد ٹھیک, سعید مہدی صاحب نے کہا مجھے اجازت دیجئے, اگر آپ مجھے منع بھی کریں میں بناؤں گا, اس لیے کہ وہ قومی ہیرو ہیں. بے نظیر نے کہا آپ لوگ تو کہتے ہیں یہ نواز شریف کا آدمی, یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں. اچھا اب وہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ کہا اس کی تصدیق تو اب کرنے ممکن نہیں ہے, وہ تو تحقیق ہو تو پتہ چلے کہ یہ 3 مکان ہیں ان کے پاس, اور یہ ہے, اور کینیڈین سٹیزن شپ ہے ان کی فیملی کے لوگوں کی, بات تو کہہ رہے ہیں ان کی بھی. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب غیر محتاط رویے اختیار کر لیے جاتے ہیں, آپ کریز سے باہر نکل کے کھیلتے رہتے ہیں, اور پھر اس خرابی ہوتی ہے. ٹیمپرز ہائی ہو گئے ہیں. وزیر اعظم کو بھی چاہیے تھا کول ڈاؤن کرتے, کہتے کہ یہ ایجنڈا ہے. حکومت ہوتی کس لیے ہے, افتادگان خاک کی مدد کے لیے, غریبوں کے لیے, پسے ہوئے لوگوں کے لیے. کیا کہا تھا جناب ابوبکر صدیق نے, اللہ کے ان پہ 1000 رحمتیں, رحمت ہی رحمت ان پہ, ان کے درجات اور بھی اللہ بلند کرے, کہ تمہارا طاقتور میرے لیے کمزور ہے جب تک میں اس پہ وہ انصاف کے تقاضے پورے نہ کروں. تمہارا کمزور میرے لیے طاقتور ہے, کمزور طاقتور ہے. ان کے لیے وہ بات کرتا ہے. وہ تو شیخ رشید نے بہتر بات کی کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا, ان کی مدد کریں. اور مدد کیسے کریں بھائی, کیسے مدد کریں. حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کی اکانومی شرنک ہوتے ہوتے اتنی چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے. 285 بلین ڈالر کی آپ کی اکانومی ہے, اور کتنی 2000 بلین ڈالر سے زیادہ کی اس کی انڈیا کی اکانومی ہے. تو بھائی کوئی صنعت کاری ہوگی, کوئی جدید, سارا وقت چور ڈاکو چھوڑوں گا نہیں. او بھائی کریں احتساب, آپ کو احتساب سے کون روک رہا ہے. خسرو بختیار کا بھی ذرا کریں, ویسے اپنی پارٹی میں بھی جو لوگ کریں, اور کریں کام بھی تو کوئی ہو, کوئی کام کاج بھی تو ہونا چاہیے نا. کوئی آپ سبزی منڈیاں تک تو ٹھیک کر نہیں سکتے, دالیں آپ خرید کے رکھ نہیں سکتے کہ بھئی ان کی قیمت جو ہے وہ استوار رہے سارا سال. اور زراعت میں کوئی نئی چیزیں کہا کسانوں کے لیے کروں گا. بھائی یہ باتیں ہیں, عمل کی گواہی کہاں ہے. اتحادیوں نے کہا نا, وہ ہوتے تھے. ڈاکٹر محمود غازی بہت ہی ایک نوبل ٹیچر تھے, وائس پریزیڈنٹ رہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے. ان ڈاکٹر حمید اللہ کو لکھا
نوجوان آدمی تھے، نیا نیا پی ایچ ڈی کیا تھا. میرا ارادہ ہے ان موضوعات پر تحقیق کا، 4-5 موضوع لکھ کے بھیجے انہیں. وہ سیریس آدمی تھے، وہ یوں ہی نہیں لکھا انہوں نے. ڈاکٹر حمید اللہ نے جو جواب لکھا وہ مجھے یاد ہے اس کا ایک ایک لفظ. انہوں نے لکھا، سنیے، انہوں نے لکھا استنبول کے لیے پابرکاب ہوں. دیکھیے علامہ اقبال کی بھی خاصیت تھی کہ گھر سے باہر نکل رہے ہوں کوئی خط دے دے اس وقت جواب لکھواتے تھے، محفل میں بیٹھے ہوں تب بھی. یہ ہے اعلیٰ اخلاق کے لوگ. استنبول کے لیے پابرکاب ہوں، آپ کا خط مجھے بھایا نہیں. اہمیت متن کی ہوتی ہے، عنوانات کی نہیں. اہمیت عمل کی ہے، الفاظ کی نہیں. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. غریبوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بہت بہترین. اور غریبوں کا غم آپ کو ہے کیا؟ وہ شاعر نے کہا تھا کہ غم گیا ساری کائنات گئی، دل گیا رونق حیات گئی. اس غریب کا آسرا کون ہے؟ یہ وہی پٹوار ہے، وہی پولیس ہے. کیا کہا تھا حبیب جالن میں؟ دن پھیرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہ تو اسی طرح بیچارے خاک آلود ہیں، اسی طرح روتے پھرتے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. کیا آپ نے کیا؟ ان کی بات کریں. ان کے لیے اللہ نے آپ کو اقتدار دیا. آپ سے پوچھا جائے گا. وہ فضائل بن عیاض نے ہارون رشید سے کہا تھا کہ بڑی مشکل سے باریابی ہوئی، ملتے نہیں تھے، وہ کم لوگوں کو ملتے تھے، ذکر و فکر میں رہتے تھے. تو اس نے کہا وجید چہرے والے تیرے بنے گا کیا؟ تجھے تو ساری امت کا حساب دینا ہے. آپ کو ایک دن حساب دینا ہے، باتوں سے تو نہیں ہوگا. آپ بڑا نعرہ لگا کے آئے تھے. اور سچ تو یہ ہے کہ ایک نسل کو بھٹو نے فریب دیا، ایک کو نواز شریف نے دیا اور ایک کو عمران خان نے دیا. سچ تو یہ ہے. یہ آپ نے لوگ جمع کر رکھے ہیں، ان میں ایک کام کا آدمی نہیں. ایک آدمی کا نام مجھے بتائیں. میں نے کل آپ سے کہا تھا جہانگیر ترین کی میں کوئی مداح نہیں ہوں ان کا، مگر وہ ہوتا کچھ ڈیلیور کرتا. اسحاق خاقانی ہوتا کچھ ڈیلیور کرتے. جو کوئی ڈھنگ آدمی، وہ طارق چودھری کو بلا دیا. وہ ایسا خوددار آدمی ہے کہ وہ مجھے ایک دفعہ تانا دیا عمران خان صاحب نے کہ تمہارا بھائی ہے اس لیے تم تعریف کرتے ہو. میں نے کہا اس کا دامن صاحب ہے، اس سیاست اس کو سمجھ میں آتی ہے، اور جب آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو اسی سے سمجھتے ہیں نا. اور بڑا جلسہ تو اسی نے کیا تھا فیصل آباد میں، جس کے بعد لاہور کا جلسہ ہوا. تو میں بھائی ہونے کی وجہ سے کوئی رعایت تو نہیں کرتا. کتنی دفعہ میں نے اس سے اختلاف بھی کیا. وہ آپ نے ہر کام کے آدمی کو بھلا دیا. وہ ہارون صاحب، پورا نام کے کراچی والے نجیب ہارون صاحب کو بھلا دیا. آپ نے کیا لوگ آپ نے جمع کیے ہیں، کیا لوگ جمع کیے. ان پہ میں بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب بات کرتی ہوں. ہارون صاحب نے جو بات کی ہے کہ کیا لوگ عمران خان صاحب نے جمع کیے ہیں، 1 بائی 1 ان تمام کا ہم جائزہ لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس قسم کے لوگ عمران خان صاحب نے اپنے آس پاس جمع کیے ہیں، مگر اتحادیوں کا سوال بھی میرا ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے. دیکھیے جی کیا چیلنجز ہیں. ایک تو پنجاب چیلنج ہے، تحریک عدم اعتماد کی انہوں نے بہت تیاری کی ہے. حمزہ سے کل ملیں گے، بلاول صاحب، ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب کو پیشکش ہے، انحصار بھی انہیں پہ، انہیں کے 10 ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائیں. تو خبر یہ ہے ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے اب اس کی میں تصدیق تو نہیں کر سکتا، دونوں متعلقہ آدمیوں سے میری بات تو نہیں ہو سکتی. عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ لے کے رکھ لیا گیا ہے، اگر ضرورت پڑے تو کسی دوسرے آدمی کو بنایا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چودھری صاحب تو چاہیں گے کہ عثمان بزدار رہے، الا یہ کہ خود انہی کو بنا دیا جائے. اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، ضرورت پڑے، اس لیے کہ وہ پرویز الہی صاحب کوئی فرشتہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہی ان کی ترجیح ہے، لیکن ان کے اندر ایک کمال کی خوبی پائی جاتی ہے. ایک تو وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ سول سروس سے موٹیویٹ کر کے کام لیتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، مطلب ایک فادرلی فگر کی طرح بات کرتے ہیں. اور ان کے دور میں سب سے زیادہ جابز کریٹ ہیں پنجاب کی تاریخ. کوئی شبہ نہیں ہارون صاحب. انہوں نے جو منصوبے بنائے ارکریزی سے بنائے، سوجھ بوجھ ہے. لیکن پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں. پارٹی اس سے کو خدا نخواستہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی، لیکن یہ کہ گلہ شکوہ بہت ہوگا.
مگر یہ اب ناممکن نہیں ہے. اس لیے کہ عثمان بزدار صاحب کیسے سنبھال سکتے ہیں ارکان اسمبلی کو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات عمران خان صاحب کی سمجھ میں ہے کہ ایک تو پہلے 30 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے رکھے ہوئے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے, اچھا تو دیے جائیں اب اور ایم پی ایس کے اور ایم این ایس کو مزید اکاموڈیٹ کیا جائے گا تاکہ ان کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر رہے, اہمیت ان کی برقرار رہے. ترقیاتی اسکیموں کے اور یہ بات ان کے ساتھ. تیسرا چیلنج یہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دیکھیے وہ ٹھیک ہے کہ ان کے ممبر 3-4 ہیں, ایم این اے 3 سینیٹر ہیں, کچھ 5-6 ایم این اے ایم کیو ایم کے, لیکن بھائی انہیں آفر کر دی گیلانی صاحب نے, ہاں ملاقات کی اور انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کی, پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ تو نہیں رہے, حکومت کے ساتھ وہ یہ بھی بنا سکتے ہیں, اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. صادق سنجرانی کو بنا دیں اگر بنا, ویسے تو میں کہتا ہوں جی کہ آپ ان کے پیشکش کریں کہ آئیے اب کھلا ووٹ ہو, بن جائیں. گیلانی صاحب کوئی خطرہ نہیں ہے, گیلانی صاحب کا ویٹیج کم ہو گیا بننے کے بعد, بڑا نہیں ہے, جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس سے ان کا وزن کم ہو گیا. اور وہ میں پھر کہتا ہوں وہ زرداری صاحب کا اتنا کام نہیں ہے کہ جتنا دوسروں کے کام آئیں گے, اور رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے وہ. ٹھیک. اچھا پھر یہ ہے جناب, یہ ارکان کیبنٹ میں تبدیلی ہونی چاہیے, کہا بھی جا رہا ہے, لیکن یہ اچھا کچھ اضافے بھی ہونے چاہیے. بس یہ خسرو بختیار کو آپ وزیر بنا سکتے ہیں, مونس کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک ذاتی پسند ناپسند کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. خسرو بختیار میں اور مونس صلاحی میں کیا فرق ہے؟ آپ کئی بار عمران خان صاحب کی شخصیت پہ بتا چکے ہیں, تو وہ ایسے ہی وہ اپنا بھائی ایک ناپسندیدگی جس کے لیے ڈیولپ کر لی. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو کبھی وزیر نے بنایا گا, جتنا میں اسے جانتا ہوں, جتنے مرضی ان کی تعریف و توصیف کر لیں. اور عامر لیاقت صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پڑھے لکھے آدمی, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے گانے گا کے تو نہیں آدمی وزیر بن سکتا. ٹھیک, تو یہ پنجاب کا چیلنج ہے, مہنگائی کا چیلنج ہے. ٹائم تھوڑا رہ گیا, 2.25 سال رہ گئے, ان فیکٹ 1.5 سال ہی سمجھے رہ گیا, اس لیے کہ پھر الیکشن کا کمپین ہوتی ہے. پھر کچھ اکانومی, وہ کیا امریکہ میں نعرہ لگا تھا, اسٹوپڈ اٹ از اکانومی, یعنی وہ اس تناظر میں کہہ رہا ہوں, یہاں میں کسی کو نہیں کہہ رہا, یعنی کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے. بھائی صنعت کاری ہوگی, جابز کریٹ ہوں گی, مہنگائی کم ہوگی, تو ہی اگلا الیکشن جیتیں گے نا. اور ورنہ یہ پاکستان کا مطلب یہ خدا اللہ نہ کرے آپ کا اتنا فرق ہے, 9 گنا بڑی ہوگی اکانومی. ان کی اکانومی ہم سے 2-3 گنا بڑی ہوتی تھی. وہ ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے, ہندو گروتھ ریٹ 2%, 3%, ہمارا 6-7-8% تک جاتا تھا. پاکستان کو اب 10% گروتھ ریٹ کی ضرورت ہے. یہ احتساب وغیرہ کو پرائرٹی بنانے کے بجائے کام کو پرائرٹی بنائیں. میں سب سے زیادہ جو قائد اعظم سے تو خیر کسی کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ایوب خان نے بھی ایک زرعی انقلاب برپا کیا, صنعتی بھی کیا, وہ ڈیم بھی بنائے. بعد میں آنے والوں میں ان کا جو قومی کلچر سے بے نیازی تھی اور ان کے جو مشاغل تھے جنرل مشرف, وہ الگ بحث ہے. لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ کام کیسے ہوا. انہوں نے کہا بھائی ایک میٹنگ صبح کرتے تھے, برین سٹارمنگ زبردست, ایک تو وہ ڈھنگ کے لوگ رکھتے تھے اپنے جو ڈیلیور کریں, ایک سے پہر میں, ایک رات کو ڈٹ کے کام کرتے تھے. خان صاحب 11 بجے آتے ہیں, 5 بجے آج کل واپس آ جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے, تو یہ کا کام کرنا ہوگا. اور ان صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اتحادیوں نے آپ کو اعتماد کا ووٹ دیا, مگر آپ کے فیصلوں میں اب ہماری رائے شامل ہونی چاہیے. ظاہر ہے مخلوط حکومت اسی طرح چلتی ہے, یا تو یہ نظام بدل جائے. یہ جو نظام ہے یہ بڑا ناقص ہے. اس میں ایم این ایس کو تو ساتھ لے کے, ان کو تو اتحادیوں کو تو ساتھ لے کے چلنے, اکثریت تو آپ کی ہے نہیں. 158 آپ کے ووٹ ہیں, 20 ہیں. 20 آدمی ایسے ہیں, ان 20 کا ذکر نہیں کر رہا, 20 آدمی ایسے ہیں جو عمران خان صاحب جانتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں, جو وزراء میں بھی ہیں, جانتے ہیں. اگر موقع ملے انہیں تو وہ چلے جائیں دوسری طرف. جو وزارتوں کے امیدوار ہیں جنہیں اس کا اندیشہ کہ آنے والی حکومت ان پہ کرپشن کا کیسے چلائے گی, وہ چلے جائیں. لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. یا تو اس نظام کو بدلا جائے, ہمت کریں, نئے الیکشن کرا لیں, کہیں میں نظام بدلوں گا, صدارتی نظام لاؤں گا, اس پہ قوم سے مینڈیٹ لیں. اور قانون تو آپ پاس کرا سکتے ہیں, چاہے 47 ان کے ہیں, 53 اپوزیشن کے ہیں, مشترکہ اجلاس میں بلا سکتے ہیں پارلیمنٹ کے,
اور اگر سپورٹ مل گئی جہاں سے ملتی ہے تو صادق سنجرانی ہو بھی سکتے ہیں، کوئی فورسز انٹرسٹڈ تو ہوں گی ان کو بنانے میں ممکنات، لیکن بہرحال آپ ان سے کہیں نا آئیں کھلا ووٹ کر لیں. ہاں جی، دس از دا ٹائم. ٹھیک ہے. آپ نے اکانومی کی بھی ہارون صاحب بات کی، حفیظ شیخ صاحب نے ملاقات کی عمران خان صاحب. حفیظ شیخ صاحب کو سینیٹر بنایا جائے گا، یہ ان سے وعدہ ہے. موسٹ پروبیبلی پختونخوا سے کسی کو یہی مستقبل ہے ان کا کہ وہ ایز اے سینیٹر. ان سے کہا آپ استعفیٰ نہ دینا، سینیٹر بنائیں گے، وزیر بھی بنائیں گے. اس لیے ان کے پاس آدمی نہیں ہے وزارت خزانہ کے لیے. آدمی کوئی ٹرینڈ کیے ہی نہیں. اسد عمر صاحب اچھی آپشن نہیں ہے ہارون صاحب؟ اسد عمر صاحب میں بڑی خوبیاں ہیں، بے لچک ہیں. آئی ایم ایف کا معاملے میں پرائیویٹائزیشن کی وہ ہم ہی نہیں. وہ بھائی اس زمانے میں پتہ نہیں کس نے ان کو یہ سبق پڑھا دیا. یہ پی آئی اے، یہ ریلوے، یہ اسٹیل مل، یہ 1000 روپے 500 سے 1000 روپے کا بہت سالانہ گردن پہ لادا ہوا. میں نے بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ اس پہ سنتے ہی نہیں. ان کے بھائی نے مجھ سے کہا، نجکاری کا وزیر کون تھا؟ ان کا بھائی. کہا آپ کے دوست ہیں، آپ سمجھائیے. میں نے کہا یہ آپ کے بھائی نے مجھ سے کہا. انہوں نے کہا بس آپ نے مجھے سمجھا دیا. اس کے بعد بات بدل دی اور ہنس پڑے. آدمی اچھے ہیں. میں اکانومی جو ہے اس کو سمجھنا، دیکھیے وہ حفیظ شیخ میں تو بہت ان پہ تنقید کرتا ہوں. انٹرنیشنل اکانومی کو سمجھتے ہیں، نیشنل اکانومی کو سمجھتے ہیں. بھائی شخصیت ایسی بھی ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے والا آدمی. میرا خیال ہے چھوڑ دیں اس موضوع پہ. دو ہم معاملات ہیں ہارون صاحب، اس پہ بات کرنے کے بعد آخری 3 منٹ ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کر لیں. کل حمزہ شہباز صاحب نے ایک زہرانہ رکھا ہے بلاول بھٹو کے لیے، وہ بھی لاہور آ رہے ہیں. اس کو میں اس پہ بات کر چکا ہوں. دیکھیے ویڈیو کے حوالے سے بھی ہارون صاحب چھوڑ دیں. ویڈیو میں وہ لوگ صاف نظر آتا ہے وہ قصوروار نہیں ہیں. اچھا دیکھیے، ایک تو پوپ فرانسس کا دورہ ہے، ایک منفرد آدمی ہیں، غریب غربت کے پس منظر سے اٹھے ہیں، ارجنٹائنا کے ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کے علمبردار ہیں. وہ ایک وزیر نے کہا بھی وہاں کے کہ یہ مندروں کی گھنٹیوں، مسجد کے میناروں کی ملاقات ہے. وہ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب سیریا سے مہاجر گئے اور ان کو روکا گیا تو انہوں نے ان کی حمایت کی. اور وہ مطلب ایک شائستہ آیت اللہ سیستانی سے ان کی ملاقات ہے، جن کی بڑی مارل اتھارٹی ہے اپنے مکتب فکر میں، محترم ترین آدمی سمجھے جاتے ہیں. ان کی اپنی حیثیت بھی ان سے کم نہیں ہے، یعنی اخلاقی عظمت کے اعتبار سے. اور اربوں روپے ان کی ایک آواز پہ جمع ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اپنا جو اس مکتب فکر میں رواج ہے، جو اب بہت بڑی سیاسی قوت ہے مشرق وسطیٰ میں، امریکہ وہاں قدم جمانا چاہتا ہے. اب جو بائیڈن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عراق کے اندر، عراق اس لیے کہ ایرانی رسوخ بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کی مخالفت ہے، امریکہ کی مخالفت بڑھ رہی ہے، اس کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. ایک ہے پاک امریکہ تعلقات کا مسئلہ. دیکھیے چین کو فون کیا، چین کے صدر کو، مودی کو کیا، حتیٰ کہ سعودی عرب کو کیا. پاکستان میں ابھی تک فون نہیں کیا. ٹھیک ہے، ضرورت انہیں ہماری ہے. افغانستان میں ہمارے بغیر امن نہیں ہو سکتا. یعنی ہم تو ظاہر امن ہی چاہتے ہیں، مجھے یہ کہنا چاہیے امن چاہتے ہیں. فون نہیں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ جو میں بیان کر چکا ہوں. آپ کی حالت یہ ہے، آپ کی زراعت 16ویں 15ویں صدی کی زراعت ہے، اس میں اتنی بھی تبدیلی نہیں آئی جتنی شیر شاہ سوری نے کی تھی. اور صنعت میں آپ پسماندہ ہیں، اکانومی آپ کی چھوٹی ہے، ایجادات آپ کے کوئی نام کی نہیں ہے. اچھا، تو تعلیم کا فروغ نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور کام آپ کر نہیں رہے. آپ نے اسٹیٹ آف آرٹ ایٹم بم بنا لیا، میزائل بنا لیا، ہر طرح ایسا اسلحہ بھی بنا لیا جس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. تو آپ صنعت میں جنگی بنیادوں پہ معیشت میں کیوں کام نہیں کرتے؟ اس کے بغیر ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں. جی آج اخوت کی 20ویں سال، اخوت جو اس ملک کے غریب لوگوں کا سب سے بڑا سہارا ہے، جو 2-3 ارب روپے ماہانہ غیر سودی، یہ بڑی اہم بات ہے جس کی ساکھ غیر معمولی ہے. مجھے اس کی تقریب میں جانا تھا، میں پروگرام کی وجہ سے آخری 10 سیکنڈز ہیں ہارون صاحب. تو وہ جب احسن رشید مرحوم ایک فرشتہ صفت آدمی تھے، لوگوں کو قرض دیتے تھے کاروبار کے لیے. تو بہت ایک دن پریشان تھے کہ لوگ پیسہ واپس نہیں کرتے. میں نے کہا اخوت کو دو، وہ 30,000 40,000 50,000 روپے دیتے ہیں، واپس بھی لے لیتے ہیں. کام ہے یہ آگے جاری ہے، یہ اخوت میں کل پھر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.